सब दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी, मेरी आवाज ठीक है क्या? जरा कंफर्म कीजिए। मुस्लिम नसीम जी, आईएम जी। जी सचवाला जी, आदाब। हेलो। आदाब सचवाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया हूँ। मेरी आवाज ठीक है सर? जी जी जी, अच्छा आपने आवाज़ सेट कर ली? सेट कर लिया जी आपने जी आवाज़? जी। अच्छा जी चलिए सर। स्टार्ट कर दीजिए। जी स्टार्ट है सर, वी आर लाइव। अच्छा ओके ओके। तो आज हम सूरे निसा की, अच्छा कल एक जी बहुत वन है। अहम आयत का जी जी कल हम दो अहम अहम तरीन आयतों का मुताला किए थे, जिसमें कहा गया था ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और तुम में का जो उलिल अम्र है, जो उलुल अम्र है, जो साहिब इक़्तिदार या जो है मान लो हाकिम हैं, या जो है जो जो भी तुम्हारा जो सदर है या तुम्हारा वाली है, जो तुम्हारा अमीर हुक्मरान है। है, जो भी, तो जी अमीर है जो भी, लेकिन इसके साथ इताअत का लफ्ज़ नहीं है। इताअत का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के साथ है और अर रसूल के साथ है, ठीक है। और फिर ये भी कहा गया था कि अब अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ुआ, कोई जो है कोई बहरान, कोई क्राइसिस, कोई जो है इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो तुम्हें लौटाना है अपने इस इख्तिलाफ को, इस तनाज़ुए को किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। अच्छा, फिर हमने इस पर भी गौर किया कि अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाने का क्या मतलब है। कुरान ने इसकी कहीं कोई वजाहत नहीं की कि किसी बात को रसूल की तरफ लौटाने का क्या मतलब। रसूल क्या किसी शख्सियत का नाम है? इस्लाम के अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह क्या है? ज़ाहिर बात है, इस्लाम जो भी अक़ीदा बताता है उसके मुताबिक वो एक हई और क़य्यूम ज़ात है, हस्ती है जो हमेशा मौजूद है, ठीक है। तो उसका एक पैगाम आया है, इस पैगाम को लेकर जो जो शख्स दुनिया के सामने आया था, वो उसको पैगाम्बर कहेंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अल्लाह की तरफ लौटाना, ये तो समझ में आता है कि अल्लाह ने एक पैगाम भेजा। अच्छा, अब रसूल की तरफ यानी इस तनाज़ुए को लौटाने का क्या मतलब है? ठीक है, क्योंकि रसूल ना किसी शख्सियत का नाम है, किसी हस्ती का नाम है, और ना जो है रसूल कोई जो आज हमारे सामने एक ज़िंदा हैसियत से है, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर इन दोनों का मतलब, अल्लाह की तरफ लौटाने का मतलब भी और रसूल की तरफ लौटाने का मतलब ही एक ही होगा कि रसूल जिस पैगाम को लेकर आया, जो पैगंबर जिस पैगाम को लेकर आया, लोगों को चाहिए कि अपना तनाज़ुआ उस पैगाम की तरफ जो है ले जाएं और उसमें से इसका हल तलाश करें। ये बात हमने कल की थी। उसके बाद फिर हमने ये भी बताया था कि उसमें कहा गया जो लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान रखने के साथ साथ तागूत का इनकार नहीं करते, आप समझ रहे ना। यानी एक मोमिन के लिए सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि वो अल्लाह और रसूल पर और जो है आखिरत पर और अल्लाह के पैगाम पर ईमान लाया, इतना काफ़ी नहीं है। बल्कि ये जितना ज़रूरी है एग्जैक्टली वो दूसरा जो 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 नुक्ता है कि तागूत का इनकार करना है, तागूत के खिलाफ उठ खड़ा होना है, तागूत को जो है जो मिटाना है, उसको दबाना है, उसका सर कुचलना है। ये भी एक मोमिन के लिए उतना ही अहम है, उतना ही ज़रूरी है। ये भी हमने जो है कल देखा, इसका भी मुताला किया। और ज़ाहिर बात है इन दोनों आयतों के मुताल्लिक़ सैयद अबुल आला अल मौदूदी साहब ने जो कुछ कहा, हमने वो भी दुनिया के सामने पेश किया, ठीक है। अब अब हम आगे बढ़ते हुए आयत नंबर 61 में ये देखते हैं, वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा।
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو جس عمل کو یا جس رویے کو قرآن کترانا کہہ رہا ہے، سچ والا جی، سوال یہ ہے جی. سچ والا جی، اگر کوئی کہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ نے جو اتارا اس کی طرف اور رسول کی طرف، تو اس سے کترانا یہ آدمی کیوں کرے گا جب اس کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ اللہ اور رسول کی طرف کی سچائی ہے؟ اس کو ایگزیکٹلی لگے میں گا بھی کہ یہی یہ کہنا جھوٹ چاہ ہے. رہا ہوں جی. جی، یعنی تو وہ یہ بات بالکل ہے کہ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں پر دو طرح کے جو ہے دو طرح کے الزام لگائے گئے. ان لوگوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے کترا رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں بھی آپ منطقی طور پر غلط ہیں. دیکھیں، منافق کسی شخص کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص منافق ہے، بھئی ظاہر بات ہے منافق اگر آپ غور کریں تو اس زمانے اور اس علاقے کے وہ سیدھے سادے شریف لوگ ہیں جو یہ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ جو ہے سارا معاملہ فراڈ ہے، سمجھ گئے تھے. ان کے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی فراڈ ہے، اور یہ جو پیغام جس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ کسی خالق کائنات کا کلام ہے، یہ بھی فراڈ ہے. دونوں باتوں کو وہ سمجھ گئے تھے. لیکن اب ان کی مجبوری کیا تھی؟ وہ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، ہے نا، اسی علاقے میں وہ جنمے، وہ اسی علاقے میں رہے پلے بڑھے. اب ظاہر بات ہے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا نا بھی، وہ چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے تھے، ان کو رہنا وہیں پر ہے. اچھا، اب اگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی نہیں، یہ صاف صاف کہنے کے نہیں بھی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، تو ان کے لیے اور طرح کے مسائل تھے. ان پر الجزیہ جو ہے لاگو کیا جائے گا، ان کو ہر طرح سے ستایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے چونکہ اب یہ دیکھا کہ یہاں ایک ہی راستہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، چلو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا وقت پڑا تو جو ہے گدھے کو بھی. تو یہ ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی کہ چلو یار یہ شخص ہے تو جھوٹا، یہ پیغام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی سراسر جو ہے معاملہ فراڈ ہے، لیکن اب جان بچانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے چلو ٹھیک ہے ہم بھی اسلام قبول کیے. انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا. تو اب ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منافق. اور پھر ظاہر بات ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی دکھاوے کے لیے صحیح جو بھی، کیونکہ اب ان کو اپنی جان تو بچانی تھی نا. تو اب یعنی رسول کا اور قرآن کا مطالبہ، اس کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ آئیں، رسول کے ساتھ رہیں، وہ جو ہے مار دھاڑ کریں، خون خرابہ کریں، قتل و غارت کریں. تو وہ لوگ اس میں جو ہے اس طرح کے کاموں میں وہ شرکت نہیں کرتے تھے، وہ نہیں آتے تھے. تو اب ایسے لوگوں کو یہ قرآن کیا جو ہے ٹائٹل دے رہا ہے؟ منافق کا. اور پھر یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ وہ کترا رہے ہیں. ارے کیوں کترائیں گے بھائی؟ وہ لوگ اس رسول کی اور اس کتاب کے پیغام کی حقیقت کو جان چکے تھے. ہاں، جان چکے تھے نا، اور نہیں تو کیا. سچ والا جی، اگر جی آپ کو اور مجھے آج بھی اگر کوئی ثبوت مل جائے اور کنفرم ہو جائے تو ہم بولیں گے کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے یہ ثبوت ہے سامنے ہمارے. اللہ سے ایگزیکٹلی. کون پنگا لے گا؟ دیکھیں ہم تو روزانہ ہی اسی نیت سے، اسی غرض سے، اسی مقصد سے یعنی ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، لائیو آتے ہیں. اور ہم جو ہے اہل اسلام سے، اور ان میں بھی جو ہے جو اہل علم ہیں، جی جو اہل علم ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اسکالر ہیں، عالم ہیں، مولوی ہے، مفتی ہے. ارے بھائی ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمارے کچھ اشکالات ہیں، ان اشکالات کو دور کیجئے، ہمارے سوالات کا جواب دیجئے. ہم تو روزانہ چاہتے ہیں آپ ہمیں جو ہے واقعی ہمیں تشفی بخش جوابات دیں گے، ہمارے اشکالات کا ازالہ کریں گے. تو ہم کون ایسی ضدی تھوڑے ہی ہیں؟ ارے بھائی کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا کر کیا کوئی ضد کی کیفیت میں کر رہے ہیں؟ ان کو سمجھنا چاہیے. آج بھی ہم، آپ ہو یا میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سچا ایکس مسلم جو ہے یا جس نے اسلام کو ماننا چھوڑ دیا، اگر واقعی اس کے نزدیک سچائی کی اہمیت ہے، تو میں کہوں گا خود میں اپنے بارے میں کہ میرے نزدیک سچائی کی اہمیت ہے. سچائی کی اہمیت. آج بھی اگر سچائی ہمارے سامنے بے نقاب ہو کر جو ہے مطلب اگر آ جائے، ظاہر بات ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے ہم ذرا بھی پسو پیش نہیں کریں گے، نہیں کریں گے بھائی.
جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا جب ان سے کہا جاتا کہ اس قرآن کی اور آؤ جو اللہ نے اتارا ہے تتھا رسول کی سنت کی اور، تو آپ منافقوں دویدھا وادیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں یہ کس قدر جو ہے ڈنڈی ماری انہوں نے، اور اپنی مرضی کا، من مرضی کا عقیدہ اس آیت کے اندر گھسیڑ دیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا قرآن کی طرف، اس آیت میں قرآن کہاں ہے بھائی؟ اور پھر دوسری بات یہ سنو، انہوں نے یہ کہی کہ رسول کی سنت، اس آیت میں سنت کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے رسول کی سنت؟ دونوں پورے قرآن بریکٹ میں میں کہاں ہے؟ ہاں، ہاں، پوری قرآن میں رسول کی سنت کہاں ہے؟ رسول کی سنت سے مراد، جس طرح سے اب یہ لوگ جو ہمارے پورے ملا صدیوں سے لیتے آئے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سنت نبوی، حدیث نبوی، اطاعت نبوی، یا سنت محمدی، حدیث محمدی، اطاعت محمدی، یہ اس طرح کے من گھڑنت، اس طرح کے خود ساختہ اصطلاحات سے پورے کا پورا قرآن خالی پڑا ہے، خالی پڑا ہے۔ یہ جتنی متواتر حدیثیں، آحاد حدیثیں، شان نزول، یہ سارے کے سارے من گھڑت، خود ساختہ، اپنے من مرضی کے گھڑے ہوئے یہ جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنی بھی اصطلاحات ہیں، یہ تمام کی تمام اصطلاحات سے پورا قرآن خالی پڑا ہے، خالی پڑا ہے، یکسر خالی پڑا ہے۔ یہ ملاؤں کے، فقہا کے، یہ عباسی جو ہے جن کی اس طرح کی کارستانیاں رہی ہیں، انہوں نے اس طرح کی اصطلاحات گھڑی اپنے وقت کے تقریباً 200-250 سال کے بعد، وہ اور ہمارے متھے، ہمارے منہ پر تھوپی، اور ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی سانس میں قرآن حدیث کرے بھائی، قرآن کہنے کے بعد میں آپ حدیث کو اس کے ساتھ آخر کس بنیاد پر جوڑتے ہو بھائی؟ کس بنیاد پر؟ بے بنیاد بات ہے، من گھڑنت، سراسر خود ساختہ، یہ ساری باتوں کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ تو اب ایک دیکھیے فٹ اس نوٹ طرح ہے کے جو سچ ہے، والا جی، جی پڑھیے۔ یہ اچھا اردو والا فٹ اچھا نوٹ ہے، اچھا مودودی اردو صاحب والا کا۔ کہہ رہے ہیں جی، مودودی صاحب کا۔ اب مودودی صاحب یہ فرما رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کی عام روش تھی، جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، اور جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اس کو آپ کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہی حال اب بھی منافقوں کا ہے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر اس قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا کر پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنے منشا کے مطابق فیصلہ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے انہوں نے کتنے گپے لگاتے یہ۔ جی اب یہ ظاہر بات ہے ان کو بولنے آتا نا ابھی، چرب زبان ہے، چرب زبان۔ مودودی صاحب جیسے لوگ انتہائی جو ہے چرب زبان ہوتے ہیں، جن کو بولنا آتا وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، اپنی جو ہے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر سکتا ہے، اپنے جو ہے جو جتنی غلطیاں ہیں، جتنی جو ہے خود وہ جو کچھ اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، اس لیے جو ہے جھوٹ کو بھی وہ سچ بنا کر پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے۔ تو چلیے جناب، اب آیت نمبر 62 میں یہ کہا گیا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے ہیں۔ اب یہ اصل میں منافق نام کا ایک خود ساختہ ایک ٹائٹل ایک اچھے بھلے لوگوں پر لگا دیا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ اس معاشرے کے، اس سماج کے، اس زمانے کے، اس وقت کے یہ سیدھے سادے لوگ تھے، ان کو لڑائی جھگڑا خون خرابہ پسند نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یار جو ہے بے وجہ کے جو ہے پنگے لیے جائیں۔
اب وہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو رہنا اسی کی جگہ پر، وہ ان کی بستیاں تھی بھائی، ان کے اپنے علاقے تھے، وہ اسی جگہ کے رہنے والے تھے، تو اب ظاہر بات ہے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ ایک جھوٹ جس کا نام اسلام ہے اور ایک جھوٹا شخص جس کو اسلام اپنا نبی کہتا ہے، اس کو ماننے پر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اب ماننے پر مجبور ہونے کے بعد میں جو کام جس کے من مرضی سے نہ کیا جائے اور جس کا دل اس پر گوارا نہیں، کوئی اس بات کو گوارا نہ کرے، وہ ایسے شخص یا ایسے شخص کے کسی باتوں پر کیوں دھیان دے گا، کیوں جو ہے اس کو سیریس لے گا بھائی؟ تو اب ایسے لوگ اسلام کی نظر میں یا قرآن کی نظر میں منافق ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ یہاں پر بھی وہی بات کی گئی کہ وہ کیا ہوگا، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، ایک الرٹ اپ بات کر دی گئی، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اٹھ پٹانگ بات، یہ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یدی ان کے اپنے ہی کرتوتوں کے کارن ان پر کوئی آپدا آ پڑے تو پھر آپ کے پاس آ کر شپت لیتے ہیں کہ ہم نے تو کیول بھلائی تتھا دونوں پکشوں میں میل کرانا چاہا تھا۔ اچھا، اس آیت میں نمبر فٹ نوٹ بھی دیا ہے 60۔ انہوں نے۔ اچھا، آیت کا بھاوارتھ یہ ہے کہ منافق ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے پرنتو اپنے وواد چکانے کے لیے اسلام کے ورودھیوں کے پاس جاتے، پھر جب کبھی ان کی دو رنگی پکڑی جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر متھیا شپت لیتے اور یہ کہتے کہ ہم کیول وواد سلجھانے کے لیے ان کے پاس چلے گئے تھے۔ ابن کثیر۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 63، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں، اللہ اسے جانتا ہے، تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اچھا، کون سی بات کی بھی قرآن نے آج تک جس کے جو کہ دلوں میں اتر جائے؟ قولم بلیغا کے جو ہے جو معنی لے رہے ہیں وہ دلوں میں اتر جانے والی بات۔ مجھے بتائیے کہ قرآن میں ایسے قرآن یہ کیا واقعی اس لحاظ سے کلام بلیغ ہے، قول بلیغ ہے؟ کیا واقعی قرآن کی باتیں کسی کے دل میں اترتی ہیں؟ بلیغ کا مطلب ہوتا ہے بلاغت سے ہے، بلغ یبلغ کا مطلب ہے پہنچانا یا پہنچ جانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب قول بلیغ کا مطلب ایک ایسی بات، ایک ایسا قول، ایک ایسا بول جو میں اپنی زبان سے ادا کروں اور سننے والے اس کو سنیں اور ان کے دل میں اتر جائے، ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کیا واقعی قرآن ایسا کوئی کلام ہے؟ دیکھیں، دلوں میں اترنے کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو خود اس کلام کے اندر اتنی طلاقت اور بلاغت ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی باتیں اتنی سمجھ آنے والی ہوں کہ آدمی سنتے ہی اس کے اندر اتر جائے۔ تو قرآن اس اعتبار سے نہ تو بلیغ ہے نہ فصیح ہے جی، جو ہر دل میں اتر جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، جو ہر کس کو سمجھ آئے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن اس اعتبار سے نہ تو بلیغ ہے اور نہ فصیح ہے، بلیغ بھی نہیں ہے، فصیح بھی نہیں ہے۔ تو مگر اب یہ کہنے کہ جو ہے وہ ان منافقوں کو ایسی بات بتاؤ کہ جو ہے ان کے دل میں اتر جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کون سی بات بتائی قرآن نے؟ کون سی بات؟ قرآن نے ایسی کون سی بات بتائی جو واقعی جو ہے جن کو ہم منافق کہتے ہیں یا سمجھتے آئے ہیں یا جو کافر ہیں، مشرک ہیں، قرآن کی کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے دل میں اتر جاتی ہیں؟ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ ہوتے کا ہے نا جی، لیکن جو کافر ہے جنہوں نے انکار کیا وہ تو کھلے ہوئے کافر ہے نا، وہ منافق کیسے ہو سکتے؟ منافق تو مسلمانوں میں ہی ہوں گے نا۔
ایگزیکٹلی اصل میں بات یہی ہے نا، میں نے ابھی وہی تو بات کہی تھی کہ اس زمانے اور اس علاقے کے وہ لوگ جو اس علاقے کے رہنے والے تھے صدیوں سے، وہ ان کی اپنی بستی تھی، اس زمانے میں ان کے علاقے میں ایک شخص جو کھڑا ہو کر جو اس طرح کی چران پھیلاتا ہوا لوگوں کے اندر دراریں ڈال رہا تھا، اور پھر ظاہر بات ہے اسلام کے نام پر جو ہے اس نے جو کچھ کیا دنیا جانتی ہے. تو اب وہ لوگ جو اس میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو اس شخص کی باتوں میں آ کر یا تو ڈر کے مارے یا لالچ کے مارے، دو طرح کی ہے، یا تو ڈر کے مارے یا لالچ کے مارے اس شخص کی باتوں کو قبول کر گئے. ٹھیک ہے، بدھو تھے، ان کے پاس اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، انہوں نے جو ہے سمجھا کہ ہاں بھائی یہ جو کہہ رہا ہے شاید صحیح کہہ رہا ہوگا، اس لیے وہ جو ہے وہ ایمان لا لیے. اچھا، اور ایک دوسرا گروہ وہ تھا جو کھل کر کھلم کھلا کہتا تھا کہ نہیں ہم اس شخص کی بات نہیں مانیں گے. تو وہ کیا کہلائے؟ کافر کہلائے. پہلے جو لوگ جن کا ذکر کیا میں نے وہ مومن کہلائے، دوسرے لوگ کافر کہلائے. تیسرا وہ گروہ تھا جو ان کو لگتا تھا کہ یار جو ہے اگر ہم کفر کریں گے تو ہمارے لیے مسائل زیادہ ہیں، اب ہم کو رہنا یہیں پر ہے، تو اب چپ چاپ جو ہے اس شخص کی بات مان لو. تو انہوں نے ایمان کا جو ہے اظہار کر دیا یا اسلام قبول کر گئے. مگر ظاہر بات ہے اسلام کے اور اس نبی کے جو تقاضے تھے وہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے، اور دل سے اس شخص کو جو ہے سچا شخص نہیں مانتے تھے نا. تو اب دل جو ہے جس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے تو اس کی باتوں پر کیسے ایک آدمی یقین کر کے اس کی ہر بات پر جو ہے وہ آمنا صدقنا والا جو ہے معاملہ کرے گا؟ نہیں کر سکتے تھے نا. تو قرآن ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ منافق، ہپوکریٹ کہہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت اس زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک کو ہم مومن کہیں گے، دوسرے کو کافر، اور تیسرا جو ہے وہ منافق ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے بھیتر کی باتیں اللہ جانتا ہے، اتہ آپ انہیں کشما کر دے اور ان سے ایسی پربھاوی بات بولے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. دلوں میں اتر جائے. قولم بلیغا کا جو ہے جو ترجمہ سب کے سب وہی کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں ایسی کون سی باتیں ہیں جنہیں ہم قول بلیغ کہیں گے؟ کون سی باتیں ہیں؟ کیا قرآن واقعی بذات خود قول بلیغ ہے؟ جتنا ہم اس پر غور کرتے ہیں یہ کسی بھی زاویے سے کسی بھی لحاظ سے یہ قول بلیغ نہیں ہے، نہیں ہے. اچھا، آیت نمبر 64، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے. یہاں پر سب جگہ حکم کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر اللہ کی اجازت ہے، اذن، اللہ کی اجازت سے اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس مقصد سے ہم نے رسول کو بھیجا. اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کر فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے. ایک اٹھ پٹانگ بات کیا پاتے بھی؟ اب یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو اللہ کی اجازت کے بغیر رسول مطلب یعنی کسی بھی رسول کو بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اللہ کی اجازت سے. اچھا، اب یہاں پر یہ لفظ آ کر ایک طرح کی جو ہے ایک طرح کا اشکال پیدا کر رہا ہے. ہم نے کسی بھی رسول کو اللہ کی اطاعت کسی بھی رسول کو اطاعت کیے جانے کے لیے بھیجا. ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس آیت کا یا پھر ان الفاظ کا ریل مطلب یہ ہے. مگر یہاں پر باذن اللہ آ کر جو ہے پھر ایک طرح کی مشکل پیدا ہو رہی. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص رسول کی اطاعت نہیں کر سکتا. تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت ایک ایسا ڈنڈا ہے
جو ایک داروغہ کی طرح ہر شخص کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اللہ اجازت دے گا تو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا, نہیں تو نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب؟ یہاں باذن اللہ کیوں آیا؟ دیکھیں قرآن کے جتنے بیانات جہاں جہاں بھی ہیں وہ اس میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جسے ہدایت کہا جاتا ہے یا جسے ضلالت یا گمراہی کہا جاتا ہے, دونوں کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. ان دونوں پر اللہ اپنا پہرا دے کر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے. کوئی آدمی ایمان ملانا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لا سکتا. کوئی آدمی رسول کی اطاعت بھی کرنا ہے تو اللہ کی جو ہے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. کوئی آدمی ہدایت بھی لانا ہے, اس کو ہدایت بھی اگر جو ہے پانی ہے تو اللہ اجازت دے گا, اللہ کی مشیت رہے گی تو پھر جو ہے اس کو ہدایت مل سکتی, نہیں تو نہیں ملے گی. کیسی بات ہے یار, کیسی بات ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس میں نوٹ بھی دیے سچ والا جی. نو ہاں ایک ہی فٹ نوٹ ہے جی, میں دیکھ رہا ہوں. مودودی صاحب اس موقع پر کہہ رہے ہیں یعنی خدا کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لاؤ اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو, بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے, اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے. اگر کسی نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا یہ تو خیر موجودی صاحب اپنی بات کہہ رہے ہیں, لیکن میرے سوال کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی ایمان لا سکتا ہے اور نہ رسول کی اطاعت کر سکتا ہے. تو ایمان کے معاملے میں بھی رسول کی اطاعت کے معاملے میں بھی اللہ ڈنڈا لے کے کیوں کھڑا ہے بھائی, کیوں کھڑا ہے؟ یہ بات بالکل ایسی ہے کہ مان لو کہیں جو ہے دعوت عام ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرف ایک دسترخوان جو ہے لگا ہے جہاں لوگ جا کر اپنا جو بھی ہے کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو اس جگہ جانے کے لیے بیچ میں ایک راستہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دروازہ ہے. دروازے پر ایک داروغہ کھڑا ہے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر. اچھا اس دسترخوان پر جانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, جانا ہے تو یہی راستہ ہے, اسی راستے سے گزرنا ہے. تو وہاں جانے کے بعد ہماری مدبھیڑ ہوگی کس سے؟ ایک داروغہ سے, اور داروغہ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. ارے بھائی مجھے کھانا کھانے جانا ہے, وہ ڈنڈا جو ہے مارے گا, مطلب وہ اگر اجازت دے گا تو آپ اس کی جو ہے آپ اندر جا سکتے ہیں, نہیں تو نہیں جا سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے معاملے میں بھی رسول کی اطاعت کے معاملے میں بھی اللہ میاں ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں داروغہ بن کر کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ آپ ایماندار ہو سکتے ہیں اور نہ جو ہے آپ مطیع و فرما بردار ہو سکتے ہیں. کیسی بات ہے یار, سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا اس کے بعد یہ سب باتیں کرتا ہے اور قرآن کا لکھنے والا یہ بھی بولتا ہے کہ تمام لوگ اگر مسلمان ہو جائے, اللہ کو ماننے والے ہو جائے تو اللہ کی شان میں رتی برابر بڑھوتری نہیں ہوتی. بھائی وہ بھی سب اگر کہتا ہے پھر جائیں اسلام سے. اچھا نہیں, یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سارے کے سارے انسان کیا ہو جائیں, ہدایت والے ہو جائیں اور ایمان والے ہو جائیں. پھر اللہ کیوں نہیں چاہتا بھائی؟ اللہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. اچھا اللہ کیوں نہیں چاہتا ایسا؟ اللہ ایسا کیوں نہیں چاہتا؟ ہاں بھائی, ایک باپ یا ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہو جائیں, لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اگر چاہوں تو میرے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن بچے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو جو ہے اس کا مطلب وہ ماں نہیں چاہتی یا وہ باپ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کامیاب ہو جائیں. یہ کل ملا کر یہ دیکھیں یہ کیسا گھن چکر ہے, کس طرح کے گھن چکر میں الجھایا گیا ہے لوگوں کو. ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, اس کے کنٹرول میں, اطاعت رسول کا معاملہ اس کے کنٹرول میں, اس کی اجازت یا اس کے آرڈر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. کیسی بات ہے یار؟
اس کا مطلب آپ کی سوجھ بوجھ، آپ کی منطق، آپ کی عقل، آپ کی اپنی سمجھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. آپ بھلے لاکھ جو ہے دیکھیں کہ بھئی یہ کیا، یہ کتنی اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہے یہ شخص، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے. ظاہر بات آپ ایمان نہیں لائیں گا تو یہاں پر قرآن کہے گا اللہ نے تم کو اجازت نہیں دی، تمہارے لیے اللہ کی اجازت نہیں ہوئی اس لیے تم ایمان والے نہیں ہوئے. اب بولو، دیکھیں قرآن کی جو ہے، قرآن کی حجت دیکھو آپ، قرآن کی لانگڑی حجت دیکھیں آپ، کہ وہ آپ اگر ایسے رسول پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ آپ کے ایمان نہیں لانے کی وجہ کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا کہ یار یہ شخص سر سے پاؤں تک جھوٹا ہے، بے بنیاد جو ہے باتیں کر رہا ہے، اس کے پاس اپنے دعووں کو لے کر کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور سامنے سے مومن کیا کہے گا؟ نہیں عبدالحمید صاحب کو چونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہوئی. عبدالحمید صاحب یا سچوالہ کے بارے میں اللہ کی اجازت نہیں ہوئی اس لیے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. اب بولیں کیا کریں؟ سچوالا جی، ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے مرضی کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے ہر کام جو اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے. بات تو صحیح ہے آپ کی. تو اب ایسی صورت میں ہمارے مومن بھائیوں کا ہم سے جھگڑا، وہ آ کر جو ہے ہمیں جو اول فول بکتے ہیں، ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو بھئی ٹھیک ہے، ان کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت؟ اگر واقعی کوئی اللہ ہے اور پھر جو ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اجازت ہی سے کر رہے ہیں، اگر مان لو ان کو لگتا ہے کہ جو ہے ہم لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا. اگر ہم بھی بھٹکے ہیں تو اللہ ہی کی اجازت کے ساتھ بھٹکے ہیں، اگر ہم لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی اجازت کار فرما ہے. تو ہر دو صورت میں یہ معاملہ ہمارا اور اللہ کے بیچ کا ہو گیا نا بھی. اب بیچ میں جو خدائی فوجدار بن کر ہم سے جو ہے جو فالتو کے پنگے لیتے ہیں، فالتو کے جو ہے ان کی اوٹ پٹانگ جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں دنیا میں تو اللہ کی اجازت ہے تبھی تو کر رہے ہیں نا. تو پھر ان کے یہ لوگ ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہیں بھئی؟ یہ لوگ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ تو چھوڑ دو ہمیں، ہمارا اور اللہ کا معاملہ سمجھ کر ہمارے حال پہ چھوڑ دو، بات ختم. بھئی اللہ اگر تم کو ہدایت دینا ہے، کسی اور کو ہدایت دینا ہے تو اللہ اپنی اجازت سے، اپنی مرضی سے اس کو ہدایت دے گا، اپنی مشیت سے. اور اگر اللہ ہمیں بھٹکا رہا ہے یا ہمارے ذریعے سے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے تو ایسی صورت میں یعنی یہ معاملہ ہمارا اور اللہ کے بیچ کا ہو گیا، بات ختم ہے نا. مگر اسلام یا قرآن یا قرآن کے ماننے والوں کا عقل سے، منطق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا بھائی. مشکل تو یہ ہے، سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ان کے پاس کوئی لاجک نہیں. وہ لوگ جو گھڑیں گے وہی لاجک ہے بس. جی جناب. ہندی میں کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے تاکہ اللہ کی انومتی سے اس کی آگیا کا پالن کیا جائے، اور جب ان لوگوں نے اپنے اوپر اتیاچار کیا تو یدی وہ آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے کشما یاچنا کرتے تتھا ان کے لیے رسول کشما کی پرارتھنا کرتے تو اللہ تو اتی کشماشیل اور دیاوان پاتے. واہ کیا کمال ہے یار، بہت خوب. اچھا، اب آ گئی وہ آیت جس کو لے کر ہمارے کچھ حضرات اس سے حدیث کا بھنڈار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ نساء کی 65ویں آیت، ٹھیک ہے. اس میں کہا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اب دیکھیں یہاں پر مودودی صاحب تو ڈائریکٹ اے محمد کہہ دیے. اس میں کہاں ہے بھائی محمد کہاں ہے؟ اپنا عقیدہ ڈائریکٹ یہ بریکٹ کے بغیر اے محمد کہہ رہے ہیں اس آیت میں. نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. کیا بات ہے یار.
اللہ کیا میاں کے ہمت پاس کیا لیکن بات ان ہے. کی، ہاں محمد کو دیکھیں بریکٹ بھی نہیں لگایا انہوں نے، ڈائریکٹ بریکٹ میں نے محمد کوئی لکھ دی. ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، بریکٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا معاملہ جو ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، کیا اب بریکٹ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں اللہ کے دامن میں وحدت کے سوا ہے کیا بھائی؟ اللہ کے دامن میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. تو بھائی ظاہر بات ہے وہ سب کچھ سارا معاملہ محمد کے ساتھ ہی تو لگا ہوا ہے نا. جی ایک سیکنڈ، اس میں یہ کہہ رہے ہیں فٹ نوٹ میں، اس آیت کا حکم صرف حضور حضور پر نور کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند کے طور پر، اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہے. سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ واہ واہ حدیث واہ میں واہ. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. ظاہر بات ہے ایک اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی بہت مشہور ہے جس میں کہا، جس کے الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین. یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ میں ان تمام سے، کس سے؟ اس کے مال، اس کے اسباب، اس کی جو ہے جائیداد، اس کا جو ہے اہل و عیال، اس کے بچے بیوی بچے، اس کے ماں باپ اور سارے کے سارے انسانوں کے مقابلے میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہے. اب دیکھیں کیسے کیسے وعدے، اقرارات اور جو ہے کیسے کیسے مطلب کس طرح کی جو ہے ان سے حلف برداری لے کر ان سے کیسے معاہدے کروائے گئے ہیں مومنوں سے، اور اپنی محبت کو ان کے اندر انڈیل کے اب اس کے بعد جو ہے یہ ایک ایسا جو ہے مطلب اس کو کیا کہیں گے، ہپناٹزم. یہ ایک ایسی ہپناٹزم ہے کہ آدمی کے ذہن و دماغ پر، اس کے اعصاب پر نبی کی محبت چھائی رہتی ہے. نبی کی محبت کیا ہے؟ نبی کی محبت اس کے دل و دماغ پر، اس کے اعصاب پر چھائی رہے. وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے جو ہے مال و اسباب کو، اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان سب کو نیچا رکھے اور نبی کی محبت کو سب سے اونچا رکھے، سب سے اونچا. اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے. یہ کسپٹی بنائی گئی، یہ ٹچ سٹون ہے. جو کوئی ایسا نہیں کرتا، جس کے دل میں ایسی محبت نہیں ہے، وہ گویا کہ مومن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس طرح کا اقرار، کس طرح کی جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ لے کر کہ بھئی تم ایسے ہیں تو پھر تم مومن کہلاؤ گے، نہیں ہے ایسے اس کا مطلب پھر جو ہے تم منافق ہو گئے. تو اب وہ لوگ، یہی وجہ ہے اس طریقے کی جو ہے باتیں کرنے کی وجہ سے آج بھی ایک مومن اپنا سب کچھ، وہ جو ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی روزے کے لیے بھی جو ہے اس کے کبھی رکھتا کبھی نہیں رکھتا، کبھی حج بھی نہیں کرتا، وہ اور بھی جو ہے دوسرے یعنی مطلب لوگوں کے یعنی یوں سمجھیے کہ اس کی زندگی اس طرح کے ایسے کاموں میں گزرتی ہے. وہ کوئی یعنی اور کوئی نیکیاں بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں نبی کی محبت ہمیشہ رہتی ہے. وہ بھلے حالت نشہ میں بھی کیوں نہ ہو، اگر نبی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کوئی اگر آ جائے اس کے سامنے تو اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے. اس کا ریزن اسی طرح کی آیتیں اور اس کا ریزن اسی طرح کی حدیثیں ہیں. یعنی انسانوں کے دل و دماغ، ان کے اعصاب پر اس طرح کی باتیں ایسی جو ہے چھاپ کی طرح جو ہے ڈالی گئی ہیں کہ اب
اس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا، چڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ جو یعنی کار کا ایک پینٹ ہو جانے کے بعد میں آپ اس پہ کوئی دوسرا پینٹ کرنا بھی چاہیں تو پینٹ نکل جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پینٹ ہو جانے کے بعد میں اس کی ایک ایسی کوٹنگ ہو جاتی ہے، ایک خاص ایسی پروسیس سے وہ گزرتا ہے، وہ مطلب وہ پینٹ کے جو ہے اس کے بعد اب اس کے اوپر کوئی اور چیز کا رنگ نہیں چڑھتا۔ یہ مومنوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ مومن اپنے بچوں کو بچپن ہی سے، بچہ جب بولنے لگتا ہے تبھی سے یہ اس طرح کا رنگ چڑھاتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں۔ ہاں، یہ جو ہے اللہ کا رنگ یا نبی کا رنگ یا اسلام کا رنگ، اور اس کو قرآن یہ اپنے ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ سے بڑا، اس سے بہتر بھی کوئی رنگ ہے بڑا؟ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے زیادہ بھی کوئی اور رنگ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں جس طریقے سے لوگوں کی برین واشنگ کرنا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بنانا ہے، اسلام کتنا منظم، کتنا آرگنائز طریقے سے جو ہے مطلب شروع سے رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر جو ہے حکومت کرتا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی معمولی آئیڈیالوجی ہے، معمولی ہے، اس کو آپ ایسے ہی کچھ بھی کہہ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ ارے بھائی، آپ اس شخص کے ساتھ کیسے لڑو گے؟ اس کو کیا آپ جیل سے جو ہے جیل کا نام لے کر ڈراؤ گے، یا اس کو آپ یہ بولیں کہ ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے، ہم تمہیں جو ہے ہم تمہیں جو ہے تمہارے سینے میں تیر جو ہے ڈال دیں گے، یا پھر ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، تم کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کیا ان باتوں سے ایک مومن ڈرنے والا ہے؟ نہیں، مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے بھائی۔ اس کے سامنے جیل ہے، اس کے سامنے دنیا کا قانون ہے، اس کے سامنے کیا کیا اور دوسری سزائیں ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مومن تو مرنا چاہتا ہے، مومن مرنا چاہتا ہے، اور اس کو جانا ہے جنت میں، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، پورے اس کا استقبال کریں گی۔ تو ایسی صورت میں آپ ایسی قوم کو، ایسے لوگ کو کس طریقے، دنیا کے کون سے قانون سے ڈراؤ گے؟ ذرا بتاؤ بھی۔ دیکھیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے، ہاں سچ والا جی، کسی گاڑی کو ریپینٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا پہلا کلر نکالنے کے لیے کیمیکل میں ڈالتے، اس کو پورا کلر پہلے نکالتے، ہاں پھر نیا کلر چڑھتا ہو۔ یہ دیکھیں، یہ ایک یعنی یہ بات، یہ ایگزامپل میں نے ایسی نہیں دی، آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ نہیں یار جو ہے ہم مسلمان، دیکھیں مسلمان اصل میں اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دماغوں پر، ان کے اعصاب پر، ان کے دل و دماغ پر جو رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ عربی آئیڈیالوجی کا، یہ عربوں کی غلامی کا یہ جو رنگ ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے۔ نہیں، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت منظم ہونا ہے، بہت بڑے پیمانے پر آپ کو آرگنائز ہونا ہے۔ پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ رنگ ہے کیا، یہ رنگ کیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، انہیں لوگوں کو کیا پتا تھا؟ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، جس طرح کے اور دنیا کے ریلیجنز ہیں ان میں اسلام بھی ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں، اسلام ریلیجن نہیں ہے بھائی۔ یہ آپ کو سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہے اسلام ریلیجن نہیں، اسلام ریلیجن نہیں ہے۔ اسلام وہ آئیڈیالوجی ہے جو یوں سمجھیے کہ سراسر انسانیت کے خلاف گھڑی گئی۔ اس کا اپنا سب کچھ، ہر چیز الگ ہے، اس کا باوا آدم ہی الگ ہے بھائی۔ اب آپ کیوں کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا نہیں، ایسا ویسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس آئیڈیالوجی کو، آئیڈیالوجی ہی کے خلاف جو ہے آپ کو باقاعدہ جو ہے ایک جنگ کرنی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو پہلے سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ انسان کے ذہن پر کس طرح سے اثر کرتی ہے، اور یہ کب سے جو ہے یہ اس کا یہ معاملہ، یہ رنگ چڑھانے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ارے بھائی، بچپن سے ہوتا ہے۔ بچہ جس وقت ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، بچے کو کچھ بھی نہیں معلوم، تبھی سے اس کے ماں باپ، اس کے گھر کے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، تبھی سے یہ رنگ چڑھانا شروع کرتے ہیں۔ بچہ جس وقت تھوڑا ہوش کو آتا تو آلریڈی وہ رنگ میں رنگ چکا ہوتا ہے، رنگ میں رنگ چکا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ پوری آرگنائزیشن ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کے جو کو ماننے والوں کی، یہ جو ہے پوری طرح سے ایک پروسیس ہے۔
اس کے اندر جو ہے گزر کے ہر بچہ بچپن ہی سے مومن رہتا ہے، مومن رہتا ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، اس کے بعد جو ہے مودودی صاحب کا بیان بھی جو ہے، پھر ان کا فٹ نوٹ بھی پڑھا، اس کے بعد پھر حدیثوں کا بھی ہم نے حوالہ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ یہ چلتے چلتے آپ اس کو ایسا حل کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے آپ کو سیریس ہونا ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی اتنی گھناؤنی، اتنی سنگین، اتنی جو ہے اندر ہی اندر سرایت کی ہوئی بیماری ہے۔ آپ اس کا علاج بھی اتنا اندر جا کر، اتنا سیریس ہو کر، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کھیل نہیں ہے بھائی، ہم جو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو لوگوں کے، جو بچپن ہی سے ان کے اندر جو ہے انڈیل دی جاتی ہے، انڈیل دی جاتی ہے۔ تو جناب ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بابا؟ تو آپ کے پالن ہار کی شپت، وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے وواد میں آپ کو نرنائک نہ بنائیں۔ پھر آپ جو نرنے کر دے اس سے اپنے دلوں میں تنک بھی سنکیرنتا، تنگی کا انوبھو نہ کرے اور پورنتہ سویکار کر لے۔ مطلب یہ محمد پروفیٹ کی سنت کو فیصلہ کن ماننے کی اس میں سے وضاحت نکالتے ہیں لوگ۔ اب اصل میں اس سے نکال رہے ہیں، اس سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب اصل میں ان کا عقیدہ ہے نا، قرآن کی اس طرح کی آیتوں کو لے کر وہ اپنے من گھڑت جو حدیث کا جو ہے جو بھی بھنڈار ہے، یہ اس بھنڈار کو ان آیتوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تکنیکی طور پر وہ بھنڈار ان آیتوں سے جوڑتا نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی حدیث کے بھنڈار کو لے کر قرآن سے جوڑنے کے لیے اگر اس موضوع پر مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں قرآن کی آیتیں پیش کروں گا، 1 نہیں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اس کے بعد ایک ایک آیت سے وہ اپنے حدیث کے بھنڈار کو ثابت کرے۔ حدیث کا بھنڈار کیسے ثابت ہوتا؟ میں بار بار یہی سوال کروں گا۔ ان کے پاس گھما پھرا کر ایک ہی لفظ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا الرسول سے مراد آپ حدیث کا بھنڈار آخر کیسے لے رہے ہو بھائی؟ یہ مجھے سمجھانا ہے۔ اطیعوا الرسول سے مراد آپ یہ حدیث کا گودام، حدیث کا گودام ہے، گودام، یہ کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا بھائی؟ اس میں فٹ نوٹ بھی کوئی کہہ رہے ہیں؟ جی ہندی میں کوئی فٹ نوٹ ہے اس آیت کو لے کر؟ عبدالحمید صاحب، ہیلو، میری آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو، آپ کی آواز چلی گئی؟ جی جناب، ہیلو ہیلو بھائیو، جی آپ کو سچ میری والا جی، آواز آ سوری، رہی؟ ہاں نہیں، آپ کی آواز ہاں چلی آواز گئی آ رہی تھی۔ ہے۔ ہاں جی جی، وہ کچھ یہ ہو گیا تھا مائک۔ اچھا، جی سر، نہیں میں یہ یہ پوچھ رہا تھا کہ اس آیت کے حوالے سے ہندی میں کوئی فٹ نوٹ بھی ہے؟ انہوں نے فٹ نوٹ رکھا ہے؟ نہیں؟ ہاں رکھا ہے۔ ہاں اس کو پڑھ لیجئے۔ فٹ نوٹ میں کہتے یہ آدیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں تھا تتھا آپ کے ندھن کے پشچات اب آپ کی سنت سے نرنے لینا ہے۔ ہاں ہاں کون کہہ رہے؟ اچھا یہ بات اللہ میاں کہنا بھول گئے۔ یہ ہاں بات جو ہے کہ ایک دن رسول جس سے کہا گیا ہے، ایک شخص جو پھر رہا ہے رسول بن کر، وہ ایک دن یہ مرے گا، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ میاں وہ جو ہے اس زمانے کے بارے میں سوچے ہی نہیں کہ بھئی اس کے مرنے کے بعد اس شخص کے جس کو آج رسول کہا جا رہا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد میں کیا ہوگا؟ دنیا کے اتنے سارے لوگ، اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ میاں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ کہیں تو کہتے کہ اے لوگو، اب یہ بات رسول کی زندگی میں ہے، لیکن رسول کے مرنے کے بعد بھی
تم کو اس کے قائم مقام کے طور پر حدیث کے بھنڈار کو ماننا ہے. کیا قرآن نے ایسا کہیں کہا ہے؟ آپ سمجھ رہے بات کو میری؟ کیا قرآن نے کسی جی ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ حدیث کے بھنڈار کو مانو؟ کہتا ہے قرآن؟ نہیں نا. قرآن بالکل تو خالی پڑا نہیں. ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا بولنے والا اس معاملے سے، یعنی یہ اس وقت جب کہ جو ہے ظاہر بات ہے نبی کے چلے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزرے گا اور کھربوں لوگ، ان کے لیے کیا ہدایت ہے بھائی؟ اب یہ لوگ اس پر جھگڑے کرتے رہیں گے کہ بھائی رسول کی زندگی میں تو چلو ٹھیک ہے، رسول کیا ہے اس طرح کا فیصلہ کرے گا، اچھا رسول کے جانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں. یہی وجہ ہے، دیکھیں آپ بنیادیات پہ جو ہے جو جتنی بنیادی باتیں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اپنی زندگی میں یہ تک نہیں بتا گئے کہ اب میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، اب میرے بعد میرا قائم مقام کون ہوگا، میرے بعد مجھے یعنی میرا جانشین کون ہوگا، میرا سبسٹیٹیوٹ کون ہوگا، یہ بھی نہیں بتائے. ایسے ہی چلے گئے حضرت. اب اس کے بعد لوگ جو ہے جو ماننے والے جو مومنین ہیں وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں، دھنگا مشتی چل رہی ہے. ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ کا نام ہے مدینے میں، اس میں یہ سارے لوگ ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں، علی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے کتنے لوگ جو مومنین ہیں، جو کبار صحابہ کہا جاتا ہے. تاریخ کے مطابق کہہ رہا ہوں، ظاہر بات یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں، تاریخ کے مطابق جو کچھ باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ سارے لوگ جمع ہو گئے. کب جمع ہوئے؟ کہ نبی کی وفات ہو گئی، نبی کا انتقال ہو گیا. اچھا اب ان کا کام کیا تھا؟ نبی کا انتقال ہوا تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے بھائی ان کا جو بھی ہے مٹی، ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انتم سنسکار، ان کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا بھائی. اب تک نبی ہمارے ساتھ رہا، اب نبی چلا گیا، ابھی جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ان کو جو ہے کوئی بھی ان کو دفن کرنا، ان کے لیے جو بھی جو انتم سنسکار ہے کرنا چاہیے نا. کسی کو بھی اس کی ہوش نہیں ہے. سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے ثقیفہ بنی ساعدہ میں. وہاں گتھم گتھا چل رہا ہے، اس کا دامن اس کے ہاتھ میں، اس کا جو ہے اس کا پیرہن اس کے ہاتھ میں. وہاں پر یہ باری کہ میں بنوں گا تو بنے گا، میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں، وہ کہے گا نہیں میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں خلیفہ، میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں امیر المومنین، میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں جو ہے حاکم وقت، میں چاہتا ہوں کہ فلاں کو بنے. اس میں آپس میں دھنگا مشتی چل رہی ہے. اچھا یہ حضرت نبی پیارے 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 آقا یہ فوت ہو گئے، پورا دن گزر گیا، رات آ گئی، پوری رات گزر گئی، پھر دن آیا، پورا دن گزر گیا، پھر رات آئی، رات گزر گئی، پھر دن آیا. ارے یار گرمی کا موسم ہے، لاش میں سے تعفن ابلنے لگا، بدبو. تاریخ کہہ رہی ہے نہ، یعنی مطلب کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا نہ میں جانتا ہوں نہ مومن جانتے کوئی بھی نہیں ہے. جو باتیں ہم تک پہنچی میں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعفن جب ابلنے لگا، باس آنے لگی، تو علی اور ان کے ساتھ چند لوگوں نے کسی طرح سے اس کو جہاں پر یہ تھی لاش وہیں پر گڑھا کیا اور وہیں پر مٹی میں دبا دیا، وہیں پر مٹی میں دبا دیا، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا بھائی. اس لاش کو وہاں سے آپ اٹھا نہیں سکتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی مردار، ظاہر بات ہے انسان بھی مرنے کے بعد مردار ہی کہلاتا نا بھائی، جتنے جیو جنت ہے ان سب کی وہی حالت ہے نا، سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں. جب ایک چیز مر جاتی ہے تو کچھ صرف چند گھنٹوں تک شاید جو ہے آپ اس کو جو ہے رہ سکیں گے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر جو ہے جو کیا کہتے ہیں وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے، وہ ہونا جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اندر سے سب گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے بدبو آنی شروع، سارا سب کچھ ہوتا ہے. سارے انسان ایک جیسی ہیں بھائی، میں مروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا، کوئی اور دوسرا مرے گا بھی تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا، ظاہر بات وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب یہ کام یہ ذمہ داری ان کے جو ہے صحابہ کی تھی کہ وہ پہلے موت مٹی کرتے، بھائی ان کا جو بھی ہے انتم سنسکار کرتے، اس کے بعد بھی جو کرنا ہے بیٹھتے، ڈھنگ سے بیٹھ کر فیصلہ کرتے. ان کو اس بات کی جو ہے بے چینی تھی، اس کام کے لیے وہ اتاولے تھے کہ اب حاکم وقت کون ہوگا، کون بنے گا، کیا ہے کروڑ پتی،
کون بنے گا خلیفہ؟ جی ان کے زندگی میں ہی انہوں نے حکومت کے لیے، ستا کے لیے سب کچھ کیے، اور ان کے مرتے ہی پھر وہ ستا ہتھیانے کے لیے جو سیاسی چیزیں ہوتی وہ شروع ہو گئی ان کے لاش کے سامنے ہی۔ نہیں دیکھیں، نیچرل پروسیس ہے بھائی، دیکھیں یہ خود بھی یہی کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد میں چونکہ ان کے تربیت یافتہ تھے، انہی کے ہاتھ پر وہ جو ہے ان کی تربیت ہوئی تھی، انہی کی نگرانی میں، انہی کے انڈر میں وہ لوگ رہتے تھے، ظاہر بات ہے انہوں نے بھی وہی کیا جو یہ کرتے تھے۔ ایک سردار جو کرتا تھا، سردار کے جو ماتحت تھے وہ لوگ بھی وہی کریں گے نا، نیچرل سی بات ہے، یہ کوئی میں انوکھی نہیں بتا رہا ہوں، یہ تاریخ گواہ ہے اس باتوں پر، اس طرح کی باتوں پر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کا یا نبی کے اللہ کا کیا یہ کام نہیں تھا، کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دیکھو اے نبی، جس طرح کی دوسری تمام باتیں اوٹ پٹانگ باتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، ایک وحی اتارتے اور کہتے کہ اے نبی، اب تمہارے جانے کے بعد جو حالات ہوں گے اس میں اس کے مطابق فلاں شخص کو تمہارا قائم مقام بنایا جائے گا، فلاں شخص اس قابل ہے کہ اس کو خلیفہ وقت بنایا جائے۔ یہ نہیں کہ یہ سڑ رہے ہیں حضرت، ان کی لاش میں سے تعفن ابل رہا ہے اور وہ لوگ گتھم گتا ہیں، اس کا دامن اس کے ہاتھ میں، اس کا گریبان اس کے ہاتھ میں، اور ہر کوئی بول رہا ہے کہ جو ہے میں بنوں گا وہ بنے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کا اور رسول کا، یہ طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ وجہ ہے جو شیعہ اور سنی اور شیعہ جو ہے جو وجود میں آئے، اس کا اصل سر چشمہ یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ شیعوں کو آج تک اس بات پر جو ہے گلہ ہے، شکوہ ہے کہ علی وہ خلیفہ اول کے لیے جو ہے زیادہ مستحق تھے۔ علی مطلب ان کے اندر یہ لیاقت تھی، یہ قابلیت تھی، یہ اہلیت تھی کہ وہ خلیفہ اول بنے، فوز خلیفہ۔ لیکن دوسرے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، ارے بھائی یہ تنازع، یہ جھگڑا ہوتا ہی نا جب نبی خود اپنی زندگی میں یہ بات کا اس کا فیصلہ کر کے جاتے۔ ارے بھائی نبی کیا بھونڈا پن یار، نہ تو قرآن جو ہے یہ جا کر رہا ہے، نہ قرآن کچھ کی تدوین کر رہا ہے، نہ قرآن کو ایک جو ہے جمع و تدوین کر کے ایک کتابی شکل کر رہا ہے، نبی چلا رہا کہ جو ہے اب اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا نبی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پوری امت کو، پوری کی پوری امت کو آپس میں دست و گریبان چھوڑ کر کے چلا گیا۔ قرآن کے بارے میں جھگڑے ہو رہے ہیں، خلافت کے بارے میں جو ہے مارا ماری ہو رہی ہے۔ یہ انداز ہے اسلام کا، یہ انداز ہے۔ نبی کے جاتے ہی وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اس کو، یعنی حد الردہ، یعنی ارتداد کا جو ہے مطلب کا فتنہ جو ہے سر اٹھایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی، اس کے پیچھے جو ہے کئی طرح کی جو ہے اسباب ہیں۔ یہ سارے مسائل اس لیے ہوئے ہیں کہ یعنی نبی کے جانے کے بعد کیا ہوگا اس بات کا پتہ نہ اللہ کو ہے نہ نبی کو ہے، اور نہ پتہ یہ حالات ہوں گے تو اس کا حل کیا ہے، اس کا کوئی حل نہ اللہ کے پاس ہے نہ نبی کے پاس ہے۔ کہنے کو تو جو ہے حدیث کا بھنڈار ہے، اس میں کہاں پر کون سی چیز کا جو ہے باقاعدہ اتفاق رائے کے طور پر جو ہے آپ کے پاس کون سی حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ میں سب سے پہلا فتنہ جو سر اٹھایا وہ ظاہر بات ہے خلافت کے حوالے سے ہوا نا بھائی، کہ خلیفہ کون بنے گا، حاکم وقت کون ہوگا، مومنوں کا امیر کون ہوگا، اس کا کوئی فیصلہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ قرآن بھی خالی پڑا ہے، حدیث کا بھنڈار بھی خالی پڑا ہے، مومنین آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آگے جا کر جو ہے پھر جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، یہ سارا بھائی ظاہر باتیں تاریخ کی باتیں ہیں، اوٹ پٹانگ جو ہے وہ اس کو ہم کوئی بنیاد نہیں بنا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دھواں جب اٹھا تو اس کا مطلب کچھ تو آگ جلی تھی۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 11 بیویاں تھی، اتنے سارے صحابہ تھے اور بھی رشتہ دار تھے۔ مطلب کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو ایک آنریبل سی آف کرنا چاہیے، ان کو کوئی تابوت، کوئی جنازہ، نماز جنازہ، ان کو کچھ سلیقے سے کچھ۔ آپ ذرا سوچئے، یعنی ایک شخص جو ہے
اس قدر یہ اتنے نزاعات پیدا کر دیا انسانوں کے بیچ میں. وہ شخص جب مر رہا ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے کیا کرنا, اس نے اپنی جو ہے اپنی قوم کو, اپنی امت کو, اپنے صحابہ کو, اپنے ساتھیوں کو اتنی بھی تربیت نہیں دی کہ اس کی کوئی موت مٹی بھی کوئی ڈھنگ سے کر سکے. اسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا. ہاں کیا ہے یار, کیا ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ نے شاید اس کا ہندی وہ بھی پڑھ لیا ہے نا؟ ہاں یہ 66 ہے سر ابھی. جی 66 کریں گے یا اس کو ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, پھر ہم کو ابھی 9:30 کو وہ بھی ہے نا پروگرام اپنا. ٹھیک ہے آج سر, تو 9:30 ابھی ہم کو اس کو ہمارا اینڈ جو ہے کر دیتے پروگرام ہیں. ہے, تو ہم 65 پر ہم نے اینڈ کر دیا کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے. ہم نے اس آیت کے حوالے سے بہت کچھ بتایا لوگوں کو. اس طرح کی آیتوں اور جو ہے اس ایسی آیتوں کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے, ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے. میں یہ ریکویسٹ ہمارے مومن بھائیوں سے بھی کروں گا, اور ظاہر بات ہے جو نان مومن ہیں وہ بھی سوچیں کہ اسلام ایک طرف تو دعووں پہ دعوے, یہ بلند بانگ دعوے کرتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر دعوے کرتا ہے, لیکن دیکھیں کہ اندر سے اس کا معاملہ کس قدر کھوکھلا ہے, کتنا کھوکھلا ہے. آپ اسلام کو جب پرکھنے لگیں گے تو آپ ہر لحاظ سے اسلام کو کھوکھلا پائیں گے, کھوکھلا. یہ ایگزامپل بالکل نگینے کی طرح فٹ بیٹھتی ہے کہ اسلام ایک تھرماکول کی بنائی ہوئی عمارت ہے. بس اسلام تھرماکول کی بنائی ہوئی عمارت ہے. اس تھرماکول پر یعنی رنگ روغن چڑھایا گیا, خوشنما, آنکھوں کو اچھا بھلا لگنے والا جو ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو کلر ہے, لیکن ہے یہ عمارت تھرماکول کی. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ذری سی آندھی آ جائے تو یہ عمارت اکھڑ جائے. یہ آندھی کیا ہے؟ انٹرنیٹ. ایکس مسلم آندھی ہے. ایکس مسلمز کے آگے, انٹرنیٹ کے آگے یہ کھوکھلی اور جو ہے ہلکی پھلکی, بے بنیاد, بے وزن عمارت جس کا نام اسلام ہے, یہ ٹک نہیں پائے گی, نہیں ٹک پائے گی. ٹھیک ہے جناب, اب ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے سبھی دوستوں, سبھی بھائیوں سے. سچوالا جی ٹھیک 2 منٹ جی دیجیے. جی. ایکس مسلم نسیم جی کا 2 سپیس پرینک کا سپر چیٹ ہے, سبھی کو آداب اور نمستے کہہ رہی ہیں. جی نمستے نسیم جی. آئی ایم جی کا $5 کا سپر چیٹ ہے, آدرنیہ سچوالا جی. عبدالحمید بھائی پرنام. جی جیتے نمستے آئی رہیے. ایم جی. پی این جی کا سپر چیٹ ہے, بیفور ایڈمٹنگ اے چائلڈ ان مدرسہ لسن ہیئر. صحیح بات. گرگٹ جی کہتے ہیں میں نے کل آپ کے چینل کو میرے مندر میں لکھا. اچھا اچھا بھائی, کے ٹھیک ہے. ایس وی پرساد جی ہمارے نئے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں, دھنیہ واد سر, آپ کا سواگت ہے. تو سر اب ہم یہاں پر اینڈ کریں گے اور آدھے گھنٹے کے جی بعد پھر سے ہم ابھی سچوالا آدھے جی گھنٹے کی بعد لائیو ہم اسٹریم میں دوبارہ جو جڑیں گے. ہے پھر حاضر ہوں گے. تو ہم اپنے سبھی بھائیوں بہنوں, سبھی دوستوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی تھوڑا چائے وائے پی کے پھر سے ہمارے ساتھ جڑ جائیے. ہم بھی جو ہے ابھی تھوڑا سا ریفریش ہو کے آتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد پھر دوبارہ ہم آپ سے لائیو ہوں گے, تو لائیو کالرز بھی لیں گے جی ہم, اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.